Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. आज की सबसे बड़ी खबर अदालतों से जुड़ी है। अदालती मामला पे सबसे पहले नजर डालते हैं। हम ये जानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों के मामलात संगीन होते गए, जजों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते गए और 26वीं आईनी तरमीम का जो सबसे बड़ा टारगेट अचीव किया गया आम आदमी की नज़र में वो यही है कि हुकूमत ने अब अपने फैसले के तहत चीफ जस्टिस को लेकर आना है। पहले ये होता था कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बनता था, अब 3 नाम आते हैं, 3 नामों में से एक हुकूमत चूज करती है। जिसके बाद हमने देखा कि मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन सके, मोहसिन कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन सके और हुकूमत या आफरीदी और सरफराज डोगर साहब को लेकर आई। अब क्या हुआ कि 2 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कब से लगी हुई हैं, जिनके लिए मंसूर अली शाह साहब भी कह रहे थे कि इनको जल्द सुना जाए, जल्द अज जल्द सुना जाए, लेकिन कुछ ताख़ीर हमने देखी। आईनी बेंच तश्कील होता है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, वही आईनी बेंच इन केसेस की दरख्वास्त सुन रहा है। बहुत सारे लोगों की नज़र में एक ऐसे बेंच को सुनना चाहिए था इन दरख्वास्तों को जो कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले का बेंच था, लेकिन इस 8 रुकनी बेंच ने आज एक बड़ा फैसला सुना दिया है। समाअत के दौरान ये कहा गया है कि अब इस केस की लाइव ब्रॉडकास्ट होगी, यानी हम रोज़ाना 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो केस चलेगा, उम्मीद करते हैं रोज़ाना चले, लेकिन कल इस केस की समाअत हो रही है, आज भी हुई है, इसलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डेली बेसिस पे सुना जाएगा, इंपॉर्टेंस दी जाएगी इन दरख्वास्तों को और इनके ऊपर समाअत अब लाइव हम यूट्यूब पर और मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए देख सकेंगे। और फिर अब जब से लाइव हम देख रहे हैं, ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ है अदालतों का, बहुत सारे सवालात उठते हैं। काजी फायजी साहब के दौर में काम शुरू हुआ था और लाइव ब्रॉडकास्ट का मकसद होता है ट्रांसपेरेंसी, ताकि अवाम तक, हर पाकिस्तानी तक, हर शख्स जो दुनिया में देख रहा हो वो जान सके कि अदालतों में कार्रवाई क्या हो रही है, कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, क्या किसके रिमार्क्स हैं। यकीनन लाइव देखने की बात कुछ और होती है। लेकिन अब के बाद सवालात बहुत सारे उठते हैं कि जो आज भी दरख्वास्तें की गई खोकर साहब की तरफ से, वो कहते हैं कि फुल कोर्ट इस केस को सुने। फुल कोर्ट तो नहीं सुन रहा, 8 रुकनी बेंच इस वक्त आईनी बेंच इसको सुन रहा है, वही आईनी बेंच जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद बना। 26वीं आईनी तरमीम जो जब लाई गई थी तो कहा गया था कि मुल्क में पेंडिंग केसेस की तादाद कम होगी। इस वक्त भी मुल्क में कुल 27 लाख केसेस पेंडिंग हैं। पेंडेंसी केसेस की बढ़ती जा रही है और इन बढ़ती पेंडेंसीज की वजह से ही जो साइलिन हैं उनकी मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। अदल व इंसाफ का निज़ाम जिस मुल्क में ना हो, और हमारे मुल्क में हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के बराबर है हमारा अदालती निज़ाम, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। मैं बात हमेशा करता आया हूँ कि सियासत के असरात मईशत पे, मईशत के असरात मुआशरे पे, बिल्कुल उसी तरीके से सियासत के असरात अदलिया पे भी होते हैं, आईनी इदारों पर भी होते हैं। और हम आज ये देख रहे हैं कि भारत के अंदर सियासत के असरात अदालतों पर कैसे पड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि भारत के चीफ जस्टिस जिनका नाम भूषण राम कृष्णा गवाई है, उनके ऊपर जूता रसीद कर दिया एक वकील साहब ने। वकील साहब का नाम है राकेश किशोर। और फिर आज हमने एक्स के ऊपर ये ट्रेंड भी चलते हुए देखा, जिसके अंदर बहुत सारे लोग वकील की साइड पे हैं, बहुत सारे लोग जज साहब की साइड पे हैं। लेकिन बात एक ही है कि मोदी की इंतहा पसंद सोच और सियासत जहां भारत को तबाह कर रही है, वहीं उनके अदालती निज़ाम को तबाह कर रही है, उनके सोशल DNA को तबाह कर रही है। RSS जो उनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, उसने तकरीबन इस खित्ते को ख़तरे में डाला हुआ है, अपनी अदालती निज़ाम को भी इन्होंने ख़तरे में डाल दिया है। तो मैं आज जो सवाल उठाऊंगा अपने पैनलिस्ट से, अपने मेहमानों से, वो यही होगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर भी सियासत अदालतों पे असरअंदाज हो रही है, जिस तरह भारत में सियासत के ज़रिए अदालतों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, दबाव बढ़ाया जा रहा है, और इससे अदालती निज़ाम के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। वील डिस्कस दैट विद आवर गेस्ट। इसके अलावा जो आज मैं इशू उठाना चाहता हूँ वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मुल्क में सियासत PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान मरियम साहिबा ने वाज़ेह कह दिया है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। शहरी रहमान साहिबा कहती हैं डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। तो यकीनन वाज़ेह हो जाता है कि इस वक्त जो ये इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं इन दोनों जमातों के दरमियान, इसका असरात बहुत बड़े होंगे। या तो फिर अगर बढ़ते गए ये इख्तलाफात, दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली, तो हुकूमत गिर जाती है, और हुकूमत को नहीं गिराना चाहे और फिर सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो उसके भी बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट हम देखते हैं। साथ साथ मैं सलूट पेश करूँगा आज के प्रोग्राम में मुश्ताक अहमद साहब को, जिनको रिहाई मिल गई है। साहब एक सेनेटर जो फ़लस्तीन पहुँचे, जब पाकिस्तान में एहतजाज करते थे तो उनको हमारे फोर्सेस के जवान कहते थे कि आप गज़ा क्यों नहीं जाते। गज़ा पहुँच गए, इजरायली कैद से रिहा भी हो गए हैं, वहाँ पर उन पर बड़ा तशद्दुद हुआ, उनका वीडियो बयान भी अब सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। इनको भी सलाम पेश करेंगे और साथ साथ इमरान खान का भी जिक्र करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि GH के हमला केस में इमरान खान ने अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया है, उनके केसेस प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ और गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। वेलकम करूँगा अपने मेहमानों को।
علی بخاری صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف، السلام علیکم، بہت شکریہ امبیسڈر صاحب آپ کے وقت کے لیے. علی راشد صاحب سندھ کے وزیر برائے آئی ٹی، بہت بہت شکریہ علی راشد آپ کے وقت کے لیے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب فرام PMLN. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں علی راشد صاحب سے. ماہر قانون بھی ہیں، بڑے اچھے وکیل ہیں وہ، پاکستان کے نامور. علی راشد صاحب، مائی فرسٹ کویشچن ٹو یو از، جو آج فیصلہ آ گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے کیس کو لائیو سنا جائے گا، کتنا اچھا فیصلہ ہے یہ؟ کیا اس سے ٹرانسپیرنسی بڑھے گی؟ اور آپ کی نظر میں علی 26ویں آئینی ترمیم سے حکومت نے اپنے کون کون سے ٹارگٹس اچیو کیے؟ کیونکہ کیسز کی پینڈنسی تو ہم وہیں دیکھ رہے ہیں. اسپیشلی علی ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پالیٹکس عدالتوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے. مودی کی ہندتوا سوچ، وکیل صاحب جج کو جوتا مار دیتے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہماری پالیٹکس عدالتوں پر اثر انداز ہو رہی ہے یا نہیں؟ علی راشد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بالکل پہلے آپ کا سوال تھا کہ یہ جو لائیو اسٹریمنگ کری جائے گی، تو آئی تھنک تھوڑا یہ کیس ایسا ہے، عوام بھی چاہتی ہے، باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہو، اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر اس کو لائیو کرا جائے. نہ آئی تھنک کورٹ کو کوئی اعتراض ہے، نہ جو وکیل ہیں، وکلا ہیں، ان کو کوئی اعتراض ہے. آئی ایم شیور عوام بھی چاہتی ہے کہ وہ دیکھ سکے. تو there's nothing wrong with it. In fact, it's welcome کہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. I think چیز ایک لائیو ہوتی ہے تو everybody is on their toes. فیصلے بھی صحیح ہوتے ہیں، کسی for whatever reason چیزیں ڈیلے نہیں ہوتی، اور جو بھی ہو رہا ہوتا ہے پیپل، جو ایک عوام جو ہوتی ہے، اس کو وہ دیکھ بھی سکتی ہے اور جائزہ بھی لے سکتی ہے کہ، اور جج بھی کر سکتی ہے کہ کیا چیزیں ٹائملی ہو رہی ہیں طریقے سے. لیکن علی کبھی کبھی لائیو براڈ کاسٹ میں نا ججز کے کچھ ریمارکس یا وکیلوں کی کچھ باتیں وائرل بھی ہو جاتی ہیں. آئی اسٹل ریممبر ایک جج صاحبہ تھیں، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی اور کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ میں اس طرح دیکھنے لگی. تو بہت ساری لائیو میں ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں جس سے عوام کو اور پوری دنیا کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام کہاں کھڑا ہے. ڈونٹ یو اگری؟ آئی ڈو اگری. دیکھیں، پروز اینڈ کونس تو ہر چیز کے ہوتے ہیں نا. اب آپ سملرلی میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ کہیں گے کہ بالکل اس میں الاؤڈ نہیں ہے، تو ایک ویسے تو میرے حساب سے کہ نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہو، نارمل جو ایک روٹین میں ہوتا ہے، مگر کہیں سے اگر یہ ریکویسٹ آ ہی گئی ہے، اس کو انٹرٹین نہیں کرنا، اس کو مزید کنٹروورشل بنا دیتا ہے، کر دینا ہے کہ جی کیوں نہیں ہو سکتا، ماضی میں تو ہو چکی ہیں ایسی چیزیں. آئی ڈو اگری ود یو کہ کچھ ایک سینسیشن پھیل جاتی ہے، کوئی چیز کسی نے کسی اور کانٹیکسٹ علی کویسچن نمبر 2، ٹارگٹس اچیوڈ بائی دس امینڈمنٹ بنا کے اس میں. جی بالکل، میرے حساب سے کسی حد تک ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز جو بنی ہیں، اس کے حساب سے کیسز جو ہیں، میں آپ ذاتی طور اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ الیکشنز کی کافی اپیلیں جو ہائی کورٹس میں تھیں، جو اوپر سپریم کورٹس میں تھیں، وہ تھوڑا جو سست روی کا شکار تھیں، اب وہ ڈیورٹ ہو کے اس طرف جا رہی. تو روم وازنٹ بلٹ ان اے ڈے. یہ ایک امینڈمنٹ آئی ہے، اس کے بعد چیزیں ہونا شروع ہوئی ہیں. بٹ میرے حساب سے پازیٹیو، اٹس گوئنگ ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. اٹ ول ٹیک ٹائم، مگر بہتری آئی ہے. بہتری آئی ہے، بالکل ٹھیک. علی بخاری صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ سے ایک بڑے ماہر قانون ہیں. آپ کی نظر میں کتنا خوش آئند فیصلہ ہے کہ لائیو براڈ کاسٹ ہوگا یہ کیس؟ اور آپ کی نظر میں یہ جو اب 26ویں آئینی ترمیم کے مقاصد تھے، کیا وہ حاصل ہو گئے ہیں؟ اور کیا ہمیں آج بھارت سے سیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ سیاست نے عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے؟ کیا پاکستان بھی سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ علی بخاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کا. طلحہ بھائی، پہلا جو آپ کا سوال تھا وہ تو ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ جو ٹیلی کاسٹ ہوگا، ابھی آپ کا لائیو اسٹریمنگ آئے گی، اور پتہ تو چلنا چاہیے لوگوں کو کہ انصاف کیسے ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، جو انصاف دینے والے لوگ ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ان کی کوالیفیکیشن، ان کا ڈگنیٹی کیا ہے، ان کی آنیسٹی کیا ہے، اور وہ کیا لے کے چلتے ہیں، کیا کوشچن ان پٹیشن ہے، اور وہ کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہوتے ہیں، کیا چیز سولوشنیبل ہے، اور جو ہے اس کو جو اس کا ایڈریسیبل ہے، اور کس کو کس اینگل پہ لے کے جایا جا رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کیونکہ بیسک کرائٹیریا طلحہ بھائی جو ہوتا ہے کہ جسٹس ناٹ اونلی بی ڈسپینس بٹ آلسو سیم ٹو ہیو بین ڈن. انصاف خالی ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. پہلی بات تو بڑی سمپل سی اس کا یہ جواب ہے. اور میں بڑے ایک آنیسٹی کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، کہ
4 لاکھ پلس کیسز تھے 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے ہائی کورٹ میں, اس سے زیادہ ہی ہوئے ہیں, 1 سال سے زیادہ ہو گئے 26ویں امینڈمنٹ کو. 27 لاکھ کے قریب کیسز تھے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں, جس کو ماتحت یا لوور کورٹس کہتے ہیں, وہ آج اس سے زیادہ ہی ہوئے, کم نہیں ہوئے. 56,000 کیسز تھے لاسٹ ٹائم جب یہ لے کر آیا گیا امینڈمنٹ, اور آج 65,000 پلس چلے گئے ہیں. تو یہ تو ایک ہی کام کے لیے بنائی گئی تھی کورٹس, وہ کام یہی تھا جو بھائی نے ابھی کہا ہے کہ کسی طرح بھی الیکشن پٹیشنز کو بیڑا گرک کیا جائے. ان کو مجھے یہ جتنی بھی الیکشن پٹیشنز کی بھائی نے بات کرائی, میں آئی ٹیک فور رسپانسبلٹی, ایک بھی پازیٹیو نہیں ہوئی, الاؤ نہیں ہوئی, ساری کی ساری ڈسمس ہوئی. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ جنہوں نے عدلیہ کے اندر انصاف دینا ہے, انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں, ان کو آپ کے وہ لوگ جو ہے لگا رہے ہیں ووٹنگ کر کے جن کے خلاف وہ پٹیشنز فائل ہوئی ہیں. تو یار وہ کیسے ہوگا؟ آن دا ادر سائڈ اگر اسپیڈی جسٹس ہی چاہیے تھا تو طارق جہانگیری نے, میری پٹیشن تھی نا اسلام آباد سے الیکشن پٹیشن, اس نے کہا تھا 3 دن میں ڈیسائیڈ کروں. اوپن کورٹ میں اس نے کہا تھا کہ فارم سبمٹ کریں, اور جس کو کاؤنٹر پارٹ میرا جو تھا, جس کو انہوں نے بنایا تھا ریٹرن کینڈیڈیٹ جو 4تھے نمبر پہ تھا, اس نے کہا جی میرے پاس ہے نہیں. آن دا ریکارڈ فیس آف دا کورٹ ہائی کورٹ میں کھڑے ہو گئے کہا, اور انہوں نے کہا 3 دن میں ڈیسائیڈ کروں گا, اور آج تک بیچارہ اپنی ڈگریوں کو رو رہا ہے. یہ 26ویں امینڈمنٹ کی پیداوار ہے, یہ 26ویں امینڈمنٹ کے پروز اینڈ کونز ہیں, یہ 26ویں امینڈمنٹ کی باقیات ہیں کہ جس کے اندر عدلیہ کا یہ پوزیشن ہو گئی کہ جج ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. وہ 6 ججز کا فیصلہ جنہوں نے خط لکھا وہ تو ہوا کوئی نہیں. اس کا یہ تقاضا ہے کہ 15 نمبر کے جج کو سینیورٹی میں اٹھا کے آپ نے پیونی جج کے اوپر لا کے بٹھا دیا اور ابھی ڈیسیجنز کرا رہے ہیں. یار دس از جسٹس, اس کو انصاف کہتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے یار, یہ طریقہ کار ہے. پھر تو اللہ ہی حافظ ہے نا. پھر مجھے کہیں 16 لوگ ووٹ دیں گے تو وہ جج بن جائے گا. اور جس شخص نے سزائیں دی, جس شخص نے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کو اپیل کیا, سارے کے سارے جج بن گئے, جسٹس بن گئے. اور جو آگے نئے آ رہے ہیں جنہوں نے ٹرائل کورٹ میں میجسٹریٹس نے دیے ہیں, وہ دیکھ لیں ود ان 1 year سیشن جج بن گیا. مجھے دنیا میں کسی جگہ ایگزامپل بتا دیجیے گا آپ, انڈیا تو چھوڑ دینا, دنیا میں پاکستان کے پچھلے 70-78 سال کی ایگزامپل دے دیجیے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے سزائیں دی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو, عمران خان صاحب کو, ان کی بیوی کو, پولیٹیکل ورکرز کو, وہ میجسٹریٹ سے سینئر سول جج, ایڈیشنل سیشن جج اور پھر سیشن جج بن گئے ود ان 1 year. کیا بات ہے یار ایسی امینڈمنٹ کی. ایزی ایکسیس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کئیوں کو سزا دیں. اور 26ویں امینڈمنٹ بخاری صاحب, بھارت میں سیاست چیف جسٹس کی عدالت میں پہنچ گئی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان کو کچھ سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں سیاست تو نہیں, میں اس پہ نا ایک اور چیز بھی کہوں گا. ویسے اس کے اوپر سب سے اگر کوئی میں کہتا ہوں انگلی اٹھتی ہے نا سب سے پہلے تو بار کونسلز کے اوپر اٹھتی ہے. طلحہ بھائی, لے مین کا کام بعد میں ہے, پولیٹیکل پارٹی سے کام بعد میں ہے. جو لائرز ہیں اور آپ کی جو باڈیز ہیں, چاہے وہ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, آپ کے بار کونسل ہیں, آپ پروونشل یا آپ کے ڈسٹرکٹ جوڈیشری ڈسٹرکٹ بار کونسلز ہیں, یا آپ کی پاکستان بار کونسلز ہیں, جو ریگولیٹری باڈیز ہیں, یہ ان لوگوں کا کام تھا کہ اٹھا دیں. یار یہاں پر میں خود وکٹم بیٹھا ہوں آپ کے سامنے اسلام آباد کے اندر بائی میٹرک روم میں, سر پھاڑ کے وکیلوں کے کھول دیے گئے یار میرے سمیت, ٹھیک ہے, بائی میٹرک روم کے اندر آؤٹ سائڈ آ کے باہر نے نہیں اسٹرائک ہی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جسٹس بننا ہے. یار یہ 26ویں امینڈمنٹ ہے, دس از سم تھنگ از کالنگ یو 26ویں امینڈمنٹ. کیا اس طرح انصاف ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ کر دیا کہ یار جس کا مرد اٹھا کے لے جائے. One more thing which I would like to add in it, میں تو پریکٹیکل بات کر رہا ہوں, جلدی سے سر, میں تو پریکٹیکل بات کر رہا ہوں آپ سے طلحہ بھائی. یہ تو آپ نے یہ ہے نا کہ ہر انسان کی دکھتی رگ پکڑ لی. آپ نے وہ چیز پروگرام اس پہ کریں جو آج ہر پاکستانی کے ایک جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں دل پہ زخم ہے اس کے اوپر, کیونکہ انصاف نہیں مل رہا لوگوں کو. انصاف جس ملک میں نہیں ہوگا وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. بھائی اب مجھے صرف ایک چیز بتا دیں اس کے اندر, یار الیکشن کانٹیسٹ ہو گئے, الیکشن رکھ دیے, RO نہیں جناب دیا. وہ جس کسی نے آج تک پوچھا ہے کہ وہ چیف جسٹس کدھر گیا جس نے یہ طرح بے توقیری کی ہے؟ ویلکم بیک ٹو یو بخاری صاحب. مجھے اجازت دیں, انجینئر صاحب نے کافی صبر کا مظاہرہ کیا اور علی راشد صاحب نے بھی اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا ہے, اور وہ دونوں مہمان جو ہیں وہ میرے کہہ رہے ہیں کہ طلحہ آگے کب بڑھے گا. انجینئر صاحب, سوری فار دا ڈیلے. آپ کی نظر میں انجینئر صاحب 26ویں آئینی ترمیم کا لائیو براڈ کاسٹ کتنا اچھا فیصلہ ہے؟ آپ کی نظر میں کیا پاکستان کو آج بھارت کی عدالتوں سے سیکھنا چاہیے؟ وہاں پر بھی سیاست عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے, کیا پاکستان میں آپ سملر سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب. جی, لائیو براڈ کاسٹ پہ تو کسی کو زیادہ اعتراض نہیں ہوگا اور ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن اصل میں ایشو یہ ہے کہ وہ بہت سی جو ایک ججز کے ساتھ منسوخ چیزیں تھیں, ان کا وقار تھا, ان کی پریسٹیج تھی, اور کہا جاتا تھا کہ جج اپنے فیصلوں سے بولتے ہیں. اس کا تو پچھلے 5-10 برسوں میں اس طریقے سے دھجیاں ادھیڑی گئیں
کہ آپ نے کہا جی کہ وہ سیاست اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے. اب پتہ نہیں وہ جو ججز کی سیاست تھی وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی رہی ہے قومی سیاست پہ, یا قومی سیاست جو ہے وہ اس طرف ہونا جا رہی ہے. تو بنیادی طور پر جو کچھ ہے وہ جوڈیشری کے اندر کے ہی معاملات ہیں. دیکھیں نا, ہم نے وہ یہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے اگر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں, اگر یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا بھر کے جوڈیشل سسٹمز میں پہلے چند نمبروں پہ تھا اور وہ نیچے آ گیا, اس سے پہلے جو ہے وہ بڑا امپارشل اور آبجیکٹیوٹی کے ساتھ انصاف ہوتا تھا, اس سے پہلے جو ہے وہ چیف جسٹس ہیں وہ عدالت میں بیٹھ کے نہیں کہتے تھے اگر کہ جی اتنوں سے تو میں خود ہی استعفیٰ لے لوں گا, اور استعفے لیے انہوں نے. اور اگر وہ اسپتالوں کے برتن جا کے اور وہ چیک نہیں کرتے تھے, یا اسپتالوں کے مالکان کے جو ہیں کپڑے کے جی اس نے ٹی شرٹ کیوں پہنی ہے یا رنگین قمیض کیوں پہنی ہوئی ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اونرز کو, انویسٹرز کو, تو پھر تو کہیں کہ جی 26ویں آئینی ترمیم نے جو ہے وہ کر دیا. اس وقت بھی ایک آٹوکریسی تھی کہ جس کا جی چاہے وہ جدھر منہ کرے وہ چل پڑتا تھا, اور یہ مثالیں موجود ہیں. اور یہ جو ابھی انہوں نے بار کاؤنسلز کا میرے بھائی نے ذکر کیا, وہ یا بار چاہے وہ ڈسٹرکٹ کی ہیں, چاہے وہ پاکستان بار کاؤنسل ہے یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, تو بنیادی طور پر جو ان کی تحفظات تھے وہ بھی انہی رویوں پہ تھے. یعنی ایک انتہا پہ جوڈیشری تھی کہ جب جج صاحب کا جی چاہتا تھا وہ اٹھ کے کہتے تھے کہ جی چلیں میں ذرا بالا کوٹ میں سیلاب زدگان, اپنا زلزلہ زدگان کے جو مکان بنے ان کی کوالٹی چیک کر رہا ہوں, اور چلیں پھر راستے میں جو ہے وہ دیکھیں گے جو ہوٹل ہیں ان کی صفائی بھی چیک کریں گے. اور دوسری طرف جو ہے وہ آج ہمیں ضرورت پیش آ گئی ہے کہ ہم جو ٹرانسپیرنسی کے لیے یا اس کے لیے ویڈیو جو براڈ کاسٹ ہے اس پہ ریلائنس کر رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر ان کے بھی تحفظات, جو وکلا کی فریٹرنٹی ہے, ان کے بھی عدالتوں کے اس سسٹم پہ تھے. اور 26ویں آئینی ترمیم کا جہاں تک تعلق ہے, کیا جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی جس میں اتفاق رائے کا انہوں نے اعلان کیا, تو کیا اس وقت تحریک انصاف کی طرف سے جو امینڈمنٹس تھی وہ انکارپوریٹ نہیں کی گئی تھی؟ اور کیا مولانا صاحب کے دائیں بائیں جو کھڑے لوگ تھے وہ اس سیاسی جماعت کے اعلیٰ لیڈرز نہیں تھے؟ بعد میں پیچھے ہٹ جانا اور بات ہے, لیکن یہ سارے وہ ایک برننگ ایشوز تھے جو پچھلے 30-40 برس سے خود قانون کی فریٹرنٹی کی طرف سے یہ باتیں اٹھائی جا رہی تھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ انکارپوریٹ ہونی چاہیے اور امینڈمنٹ ہونی چاہیے. لہٰذا یہ امینڈمنٹ خدا نخواستہ کوئی یہ نہیں کہ بھارت کی جو ہے اسمبلی نے کی, پاکستان کی اسمبلی نے کی, اور وکلا کی جو تھی ان پٹ وہ شامل تھی, سیاسی جماعتوں کی ان پٹ شامل تھی. بعد میں بیک آؤٹ کرنا اور بات ہے, لیکن یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ ان کی وجہ سے تاخیر بھی ہوئی, اور ان کی جو چیزیں تھیں جو انہوں نے امینڈمنٹس پیش کی میرے بھائی بخاری صاحب کی جماعت نے, وہ اس کے اندر شامل ہوئیں. اور اس پریس کانفرنس میں جس میں اتفاق رائے کا اعلان کیا گیا اس میں کے ساتھ وہ کھڑے تھے. آج کہہ دینا مختلف بات ہے, لیکن بہرحال یہ حصہ ہے, اور ہمارا موقف تو شروع سے, اور ایک غالب جو ہے اکثریت, یا وہ تو خیر گنتی تو ایسی الیکشن نہیں ہو رہے, لیکن بہرحال ان کا یہ خیال ہے کہ جو, اور یہ ریٹن ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں 1973 کی ابتدائی کلوز میں, کسی امینڈمنٹ میں نہیں, کسی آمر کی امینڈمنٹ میں نہیں, اس آئین میں جو اتفاق رائے سے ہوا تھا 1973 میں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ امینڈمنٹ آف اینی سارٹ اس کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹ ہے وہ کسی بھی عدالت میں چیلنج. بات کریں گے سیاسی ماحول کی, بڑی گرما گرمی چل رہی ہے, ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں, اور اب یہ راؤنڈ میں شروع کروں گا انجینئر راجہ قمرُ الاسلام صاحب سے. پچھلے راؤنڈ میں وہ آخری تھے. انجینئر صاحب, بلاول صاحب نے پہلے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ سیلاب آ گیا ہے, نقصان ہوا ہے, زرعی ایمرجنسی لگائی جائے. وزیر اعظم صاحب نے زرعی ایمرجنسی لگا دی, اعتراض نہیں کیا ان کے اس اچھے مشورے کے اوپر. تو جب بلاول صاحب مریم صاحبہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بے نظیر انکم سے تھوڑی مدد لے کے غریبوں میں بانٹ دیجئے, تو مریم صاحبہ کہتی ہیں نہیں, میں 10,000 نہیں 20 لاکھ بانٹوں گی. وہ الگ بات ہے کہ ابھی تک 20 روپے بھی ان لوگوں کو نہیں ملے ہیں, مشکل سے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے اور راشن کا تھیلا مل رہا ہے. اسیسمنٹ جاری ہے جس کو اس وقت IMF نے روک دیا ہے.
آپ کی نظر میں کیا پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو فار گرانٹڈ لے رہی ہے جس طرح شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں؟ اور کیا اگر مریم صاحبہ معافی مانگ لیں گی تو وہ چھوٹی ہو جائیں گی؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے سر، مارنے والے سے معاف کرنے والا بڑا ہے۔ انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب، یہ بالکل بڑا ہے، کوئی معافی مانگے تو اسے جو ہے وہ دے دینی چاہیے، لیکن میں جو ابھی تصحیح چھوٹی سی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آئی ایم ایف کا آپ نے ذکر کیا کہ اس جو سروس جاری ہیں اور جن کی پیمنٹ ہوگی، آئی ایم ایف نے بالکل نہیں روکا۔ آئی ایم ایف کا جو ہے وہ ایمڈ ایٹ فیڈرل گورنمنٹ ہے، انہوں نے وفاقی حکومت کو روکا اور ان کی بڑا واضح ہے کہ جی صوبے اپنے وسائل سے جو کہ ان کا ڈویزیبل پول میں سے بھی حصہ ہے اور اپنی ان کی ریسورسز بھی ہیں وہ اس میں سے مدد کریں، صوبوں کو بالکل نہیں روکا۔ جو ابھی سرویز ہو رہے ہیں اور جو 17 اکتوبر سے چیکس کی ڈسٹریبیوشن شروع ہوگی، یہ تقریباً 3000 کے لگ بھگ موضاع جات ہیں پنجاب کے جو ڈیمیج ہوئے، تو اس کے لیے تعین ہو چکا ہے کہ جس کا گھر ٹوٹلی کولیپس ہوا اس کو 10 لاکھ روپے، جس کا پارشل ہوا 5 لاکھ، جس کا کچا مکان 17 اکتوبر سے ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ 5 لاکھ، تو وہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا پہلی تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بلاول صاحب کا یا جس کا بھی کوئی امینڈمنٹ وہ تھی تجویز تھی مختلف ذرائع سے آئی، اس کو ان پرنسپل اڈاپٹ کرنے میں کسی کو جو ہے وہ امر ماننے نہیں تھا، وہ تو بنیادی طور پر ایک ٹیکنیکل میٹر تھا کہ یہ وہ 2800 موضاع جات ہیں جس کے اندر جب نقصان ہوا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ظاہر ہے جو ڈاؤن ٹراڈن تھا، جو 10,000 روپیہ لے رہا تھا اپنی گزر بسر کے لیے، اس کا شاید نقصان منیمم ہوا ہوگا، لیکن اس کے اندر جو ہے بے نظیر کا ڈیٹا تو پورے ملک کے لیے ہے، اور اس کا جو 97% ایریا جو سیلاب میں نہیں آیا وہ وہاں کے بھی اس کے بینیفیشریز موجود ہیں۔ یہ تو ایک ڈیڈیکیٹڈ قسم کی اور اسپیشلائزڈ قسم کی ایکسرسائز تھی جو ابھی تکمیل تقریباً اس کی ہو چکی ہے اور اب اس کی ڈسبرسمنٹ شروع ہو جائے گی، لہٰذا وہ اس فریم میں فٹ نہیں بیٹھتی تھی، ٹیکنیکلی یہ بات تھی۔ ایک بات دوسری یہ ہے کہ جس طرح ابھی بھی آئی ایم ایف نے پابندی لگائی، وفاقی حکومت اگر چاہے تو اپنی ریسورسز سے کسی کو دے یا نہ دے، یہ بنیادی طور پر صوبے کے وسائل سے تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ پہلے صوبہ مرکز کو فنڈز ٹرانسفر کرتا تھرو منسٹری آف فائنانس، بی آئی ایس پی کے پاس جاتے، پھر وہ ڈسبرس ہوتے دوبارہ تھرو بی آئی ایس پی، اور اس کے بھی ناقص ڈیٹا کی بنیاد پر کہ جو اس بنیاد پہ سروے ہوا ہی نہیں۔ کہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کسی بینیفیشری کے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سیلاب سے بھی متاثر اب بتائیں معافی کیوں نہیں مانگنا چاہتی مریم صاحبہ؟ نہیں، معافی کا تو کوئی ایشو نہیں ہے نا جی، معافی کا تو سوال نہیں ہے۔ دو صوبوں کی اگر معافیوں کی فہرست ہوئی تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی نا۔ دیکھیں ایک صوبے کی طرف سے بھی ان کے کیبنٹ ممبرز بھی، ایون حتیٰ کہ میئرز یعنی جن کا تعلق لوکل گورنمنٹ سے ہے، وہ بھی بمباری کر رہے ہیں، اور اگر دوسری طرف سے بھی اس کا جواب آ گیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا مقصد اور اس کی بنیاد کوئی نسلی تعصب نہیں ہے، کوئی لسانی نہیں ہے۔ ویسے تاریخ ہے، سیلاب پہ سیاست تو ہمارے ملک میں بہت پہلے سے ہوتی آئی ہے۔ سر مجھے آگے بڑھنے دے سر آپ کی اجازت سے۔ علی راشد، آپ کی نظر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بلاول صاحب جب مینشن کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں مریم صاحبہ کو، تو اتنا ان کا ایگو ہرٹ کیوں ہوا؟ کیا بی آئی ایس پی کے اوپر اب شاید وہ اپنی تصویر نہیں لگا سکتی تھیں اس لیے ان کے دل پہ گراں گزری؟ واٹ واز دا ریزن کہ مریم صاحبہ نے اس ایشو کو اتنا پرسنل لے لیا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں یہ چیز تو آپ ہی بتا سکتے ہیں یا وہی صاحبہ بتا سکتی ہیں کہ کیوں۔ آئی تھنک دیکھیں نہ تنقید ہوئی، ہم نے تو ایک چیز بتائی کہ یہ ماضی میں دیکھیں سندھ میں سیلاب آ چکے ہیں، ہم نے کافی چیزوں سے سیکھا، اور بی آئی ایس پی جو ہے وہ کووڈ کے ٹائم میں بھی استعمال ہوا۔ صرف وہ افیکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا سارا موجود ہوتا ہے سندھ میں جو تھے، اینڈ اٹ از سم تھنگ جن کے سرویز مانیٹرڈ، صرف لوگوں کو پیسے نہیں پہنچانا، ان کا کام جو بی ایس پی کا ہوتا ہے ٹو آئیڈینٹیفائی ہو، تو انفراسٹرکچر پورا ان کے پاس موجود ہے۔ تو ہم نے تو ایک ان گڈ ول، ظاہر سی بات ہے ہمارے اتحادی بھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں، مشکل وقت میں تھے، ہم نے تو ایک چیز، اور ان کے کام پہ تنقید بھی نہیں کی کہ جی آپ صحیح کام نہیں کر رہے یا پنجاب میں صحیح کام نہیں ہو رہا ہے، یا ہم نے تو ایک اپنے حساب سے جو ہمارے لیے ایک فارمولا ورک کیا تھا، ہم نے ان کو ایک اپنی طرف سے مشورہ دیا۔ علی میرا ایک مشورہ، اگر آپ بی آئی ایس پی کے اندر ایک برانچ بنا دیتے ایم آئی ایس پی مریم انکم سپورٹ پروگرام، تو وہ ایکسپیکٹ کرتی کہ ہاں میں اس کو یوز کروں گی، شاید ہو سکتا ہے کنڈیشن بھی ہوتی کہ میری تصویر بھی لگاؤ، obviously
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے علی میں بھی تو یہ پنجاب سب کے علاقوں سے چیزیں ہو کر آیا ہوں, دیکھیں، سیلاب زدہ سے. جتنی مجھے مریم صاحبہ کی تصویریں وہاں پر نظر آئیں, کاش کہ مراد علی شاہ کی بھی سندھ میں اتنی ہوتی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ تو آپ نے خیر وہ سب چیزیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ٹک ٹاک اور ویڈیو اور سب چیزیں چل رہی ہیں. آن اے سیریس نوٹ, ہمارا قطعی یہ مقصد نہیں تھا ٹو ہرٹ ہر فیلنگز یا سینٹیمنٹ. ہم تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے, ہم تو ان کو آئیڈیاز دے رہے تھے. اس چیز کو ایک بہت موزد طریقے سے اگر نہیں کرنا تھا تو وہ ہمیں میسج نہیں کرتی. چلیں میں تو کہتا ہوں کہ ایک چیز ہم نے کہی, آپ نے نہیں وہ اڈاپٹ کی, بات ختم. اس پہ اتنا پرسنل ہو جانا, اس پہ ایسے بیانات دے دینا. پھر عظما بخاری صاحبہ جو ان کی اسپوکس پرسن ہے, جو ماضی میں خود پی ایم ایل این کے لیڈر نواز شریف صاحب کو را کا ایجنٹ کہتی رہی ہیں, مریم صاحبہ کے بارے میں کافی باتیں کرتی رہی ہیں ماضی میں جب وہ پی ٹی آئی میں ہوتی تھی, وہ آ کے کمپیریزن کریں اور بڑی فاؤل لینگویج یوز کریں. تو وی جسٹ تھاٹ کہ دس از ناٹ دا وے. ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو ایک ہیلپ ان گڈ ول ایک ہم نے طریقہ بتایا کہ اگر اس طرح کر لیں تو فوراً ریلیف کچھ لوگوں کو. ہم نے باقی چیزوں سے منع نہیں کیا کہ آپ اس کو اسیس کریں 10 لاکھ کیا 50 کروڑ دے دیں, رائٹ علی, ورنہ تو ہمارا ہاری کارڈ آپ بھی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کسانوں کے انسٹنٹ لیے ریلیف بہت ضروری ہے, helpful فوراً اور امداد ملنا چیزیں بھی. بہت ضروری ہے. الاؤ می میں بخاری صاحب کی طرف بڑھوں. تو ہم نے تو یہ سجیسٹ. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بخاری صاحب, ایک کنٹروورسی بھی ہے, کنٹروورشل تھیوری یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں جو اس وقت جھگڑا چل رہا ہے, جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے, وہ اس لیے بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو ذرا ہیڈ لائن سے اور پروگرام سے نکالا جائے. بہت مشکل ہو گیا, عمران خان جیل میں 2 سال سے زیادہ وقت ہو گیا اور ہر شو پہ پی ٹی آئی چل رہا ہے. آپ اس کنٹروورسی کے اوپر کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں طلحہ بھائی, کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر تو نہ ٹاک شو پورا ہوتا ہے, نہ عمران خان کے بغیر سیاست پوری ہوتی ہے, نہ کوئی ریٹنگ ہوتی ہے, نہ اینکرز ایسے ہیں جو مجھے چھوڑ کے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے, پی ٹی آئی کے میری طرح کے اور ورکرز کو چھوڑ کے کوئی مجھے ایک پروگرام بتا دیں جس میں ان دونوں پارٹیز کے 2 ریپرزینٹیٹیو ہوں اور پی ٹی آئی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک ویسے ایک کہتے ہیں دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے. پر آپ کی نظر میں یہ سب کچھ جینیون جھگڑا ہو رہا ہے یا پھر پی ٹی آئی کو کٹانے کے لیے ہو جینون رہا تو ہے؟ نہیں ہو رہا. دیکھیں جینون جھگڑا ان کا ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم تو گاؤں کے لوگ ہیں, تو ہماری سائڈ پہ بڑی مشہور کہاوت ہے کہ نورا کشتی. اسی تنخواہ پہ پیپلز پارٹی نے کام کرنا ہے جی. سب کو پتا ہے کہ 17 سیٹوں سے جو ہے وہ جیتے ہوئے پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو پیپلز پارٹی والوں کو ویسے کہتا ہوں یار کہ آپ لوگ تو کسی کی گڈ بکس پہ بھی نہیں ہے شاید, کیونکہ 17 والا بن گیا پرائم منسٹر, آپ کی 35 36 38 تو تھی نا سیٹس, تو آپ کو تو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ آپ بنے. لیکن سم آف دا ادر ان کے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوئی تھی, سب کچھ تھا. وہ بے نظیر بھٹو شہید کا کوئی ہمیں تو فارمولا نظر نہیں آیا, وہ کوئی کرائٹیریا نظر نہیں آیا, وہ کرنٹ نظر نہیں ہے. تبھی تو چاروں صوبوں سے ختم ہوگی نا, ایک صوبے میں رہ گئی. دونوں پارٹیز کا بھی ایکچولی پوزیشن یہ ہے جو آپ نے کوشچن اب کر ہی دیا اس لیول کا. تو طلحہ بھائی یہ تو صوبائی پارٹی ہے نا, پنجاب کے اوپر لڑ رہی ہیں, سندھ کے اوپر لڑ رہی ہیں. میں تو ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ یار پاکستان کی آج اگر ایک اکائی ہے, ایک پارٹی ہے, تو صرف پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے پوری 265 سیٹوں پہ ٹکٹ دی ہے. پیپلز پارٹی نے 200 سے کم سیٹوں پہ ٹکٹ دیا اور مسلم لیگ نے 210 پہ دی ہے. ٹھیک ہے, جی بی کا حال دیکھ لیں, کشمیر کا حال دیکھ لیں, تو واحد ایک پی ٹی آئی ہے جس کے بغیر نہ سیاست پوری ہوتی ہے, نہ ٹی وی چینل پورا ہوتا ہے, نہ ٹاک شو پورا ہوتا ہے, نہ ہی آپ کی نیوز پوری ہوتی ہے. تو شروع بھی ہم سے ہوتی ہے, ختم سے ہوتی ہے, اور نہ ہی 26ویں امینڈمنٹ جو ہے وہ آپ کی کسی کتے کھانے لگ سکتی ہے, بیکاز کہ وہ ہمارے لیے بنی تھی, اسی کے لیے اور اسی کو کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ کون سی 26ویں امینڈمنٹ, کیا 18th امینڈمنٹ کے ساتھ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں آپ جو یونانیمس پاس ہوئی تھی؟ بریک آ گئی ہے, مجبور ہوں میں. سے آ گئی 2 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے, سابق وزیر اعظم عمران خان جیل میں ہیں, اور نہ وہ بیمار ہو رہے ہیں, نہ وہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں, نہ کوئی دوسرا ملک انہیں باہر لے جانے کے لیے یہاں پہ ایکٹیو ہو رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ان کے کیسز ہیں وہ طول پکڑتے جا رہے ہیں. جی ایچ یو حملہ کیس, بانی پی ٹی آئی نے عدالت میں پیش ہونے سے انکار کر دیا. کیوں انکار کیا جانتے ہیں علی بخاری سے. علی بخاری صاحب, کیا وجوہات ہیں؟ کیا پی ٹی آئی خود چاہتی ہے کہ ان کیسز کو پرولونگ کیا جائے کسی وجہ سے, یا کوئی اور ریزن ہے کہ عمران خان پیش نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ کچھ روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں طلحہ بھائی, جب آپ قانون کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں اور قانون کے تقاضے پورے نہیں کریں گے تو پھر کون سا فیئر ٹرائل ہو رہا ہے؟ فیئر ٹرائل, اوپن ٹرائل کے اوپر ہم نے ساری پٹیشنز کی. میں سائفر میں بھی کونسل تھا, میں اس کیس میں بھی کونسل ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کا. مجھے بتا دیں لاہور لو کوٹ لکھپت سے کتنی دفعہ لا کے آپ نے 28 گواہ کروا دیا, آپ نے 28 وٹنسز بغیر ملزم کے. بھائی خان صاحب کا آپ نے پچھلی دفعہ کیا ہوتا ہے, ہم لوگوں نے بیکاٹ کیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں سپرڈینٹ صاحب واٹس ایپ آن کرتے ہیں, آن کر کے جج صاحب کا واٹس ایپ آن ہوتا ہے, خان صاحب کو سامنے بٹھاتا ہے, کہتا ہے یہ ملزم حاضر ہے جی, حاضری لگائیں اور سٹارٹ کریں.
ٹرائل کدھر ہو رہا ہے؟ وہ پنڈی جا کے اس کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں. یار خدا کا خوف کرو یار, دنیا کے سامنے مذاق بنا دیا یار, کوئی چیز پروو آپ نہیں کر سکے. جب بھی فیئر اور فری ٹرائل ہوا ہے تو خان صاحب ایکوٹ ہوئے, 200 سے زیادہ کیسز بنائے, ایک کیس میں خان صاحب کو سزا ہوئی اندر ہے, ٹھیک ہے, باقیوں میں سب میں بیل آؤٹ ہے یا ایکوٹ ہو چکے ہیں. جو آپ نے 26ویں امینڈمنٹ کے بعد اپنی مرضی کے ججز لائے, پھر بات 26ویں امینڈمنٹ پہ ہی آگے ختم ہوتی ہے. اب کیا کریں, ہم مجبوری ایسی بن گئی. آپ نے وہاں پر جو کیسز ہیں 8 مہینے ہو گئے ہیں, جنوری کے اندر ہم نے فائل کی ہوئی ہے سسپینشن, آج تک نہیں لگی. بی بی کی نہیں لگی جس کو 7 ایئرس سے کم پنشمنٹ ہے, لیسر پنشمنٹ ہے, خاتون ہے جس کا پاکستان میں پریسیڈنٹ کوئی نہیں ہے کہ آپ ان کی سسپینشن نہ لگائیں, مین اپیل تو چھوڑ دینا. تو یار ایسے صورتحال کے اندر ہم کیا کریں؟ بالکل مجھے بتائیں. بالکل جو ٹھیک. میں اس چیز کا وٹنس ہوں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں آن اوتھ بتا سکتا ہوں. جب سائفر کیس ڈیسائیڈ ہوا, ہم رات کو الیکشن بھی تھے, اوبیسلی الیکشن بھی لڑ رہا تھا اسلام آباد سے, وہاں کورٹ کے اندر تھے, جج صاحب نے فیصلہ سنا رہا ہے, 342 اسٹیٹمنٹ پہ سائن ہی نہیں ہوئے. اسٹیٹمنٹ ہو رہی ہے, جج صاحب آگے کے کہہ رہے ہیں, خان صاحب شاہ محمود صاحب بلا رہے ہیں, جج صاحب بات تو سنو, بات تو سنو, فیصلہ سنایا چلے گئے. مجھے اجازت دیں, وقت کم ہے, ایک سائڈ میں وقت کم ہے. بخاری صاحب میں ایک چیز پوری کر لوں. ڈویژن بینچ میں گئے ہم, وہاں بیٹھتے ہی جا کے جو ہے وہ سیٹ اسائڈ ہو گیا کیونکہ ساری ریگولیرٹیز ہوئی تھی. بھائی آپ مجھے یہ بتا دیں کتنے صحافی اندر جاتے ہیں, مجھے یہ بتا دیں, خالی اوپن ٹرائل ہے نا, کتنے صحافی اندر جاتے ہیں, کتنے فیملی کے لوگ اندر جاتے ہیں؟ یہ علی راشد سر بہت بڑے وکیل ہیں, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, اور ان کے جو لیگل مشورے ہوتے ہیں وہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں, لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک فری ایڈوائس دیں عمران خان کو, اپنی لیگل ایڈوائس. اور 2 ورڈز مشتاق احمد صاحب کے لیے بھی ان کو رہائی ملی ہے. میں چاہوں گا کہ آنے والے گلوبل سمٹ فلوٹیلا میں پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے نمائندے بھی جائیں. علی راشد. دیکھیں, پہلے تو میں جو یہ بات کر رہے تھے میرے پی ٹی آئی کے دوست, اس کا میں تھوڑا اس پہ مجھے جواب دینے کا موقع نہیں ملا. میں کہوں گا 26 امینڈمنٹ جو ہے یہ چیز انہوں نے مانی کہ الیکشن کے کیسز ڈسمس ہوئے دھڑا دھڑ کر کے, یہ کہہ رہے ہیں, مگر ہوئے, مطلب پیش رفت چیزوں میں ہو رہی ہے. انہوں نے بھی مانا, غلط یا صحیح وہ ان کی اوپینین ہے, مگر چیزیں جلدی جلدی فارغ ہو رہی ہیں اب, میننگ کی چیزیں دے ہیو اسپیڈ پکڑی ہے چیزوں نے. دوسری چیز, بار کاؤنسل ہو گئے, پارلیمنٹ سے ایک چیز منظور ہو کے آئی, پارلیمنٹ سپریم قانون بنی, 26 امینڈمنٹ آیا, اس پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی بار کاؤنسل والے تھے, جتنے بھی باڈیز تھے, اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے, انہوں نے اس کے اگینسٹ نہیں گئے, اس کا ساتھ دیا, پھر ساری پارٹیز نے ساتھ دیا. تو جب سارے اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں, یہاں تک جس چیف جسٹس کے سینئر جج جس کی بات کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ وہ سینئر سے ان کو نیچے کر کے کسی اور کو پڑھ لیا, اس شخص نے اس چیز پہ اعتراض نہیں کیا, اینڈ ہی از کنٹینیوئنگ. اس نے نہ ریزائن دیا, نہ وہ اس میں اس چیز پہ کوئی. تو ان کو ذاتی طور پہ اگر پی ٹی آئی کو کوئی بینیفٹ اس سے نہیں ملا تو شاید ان کی, میں دکھتی رکھ یہ کہہ رہے ہیں, شاید عوام کی نہیں مگر ان کی ضرور ہے. موونگ آن, یہ تو تھا جواب اس چیز کا جو 26 امینڈمنٹ کی بات ہو رہی تھی. موونگ آن, دیکھیں میں خان صاحب کو تو یہی مشورہ دوں گا کہ اپنے کیسز ہیں جلدی جلدی ٹرائی کرائیں, ان کو ثبوت دیں. ایف آئی اے جا کے ان سے پوچھتی ہے کہ بھائی آپ کا ایکس کا ہینڈل کون چلا رہا ہے, سی آئی اے, رو یا موساد کیا انوالوڈ ہے, اس میں کہتے ہیں نو کامنٹس. بھائی کہہ دیں نہیں چلا رہے, یا بتا دیں کون چلا رہا ہے. تو اس چیزوں کی وہ اب کوآپریٹ اگر خان صاحب نہیں کریں گے انتظامیہ سے, کورٹ سے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے, تو اپنا کیس خود خراب کریں گے. مشتاق احمد کے لیے چند الفاظ. علی جی, بہت خوشی ہوئی مجھے کہ وہ ان کو کر لیا, کور کر لیا, اینڈ بیسٹ وشز آن اینڈ نیکسٹ گلوبل سمٹ فلوٹیلا میں پیپلز پارٹی کا ریپ بھی ہوگا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب, آپ کا عمران خان کو مشورہ اور سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب کے لیے آپ کی رائے سر. جی, مشتاق احمد صاحب سینیٹر تو انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی, اور وہ اس کے لیے حکومت پاکستان نے بھی کنسرن کا اظہار کیا جب وہ فلوٹیلا پہ حملہ ہوا یا انہیں گرفتار کیا گیا. اور اگلی دفعہ ظاہر ہے تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو جانا چاہیے. مشورہ خان صاحب کے لیے ایک ہی ہے کہ ہمیشہ لیگل جو بیٹل ہوتی ہے اس کو لیگل انداز میں لڑا جاتا ہے. اس کو اگر سیاسی انداز میں لڑنے کی کوشش کی جائے تو پھر معاملات اچھے نہیں رہتے, اور قانوندان جتنے بھی ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں. اور یہی مشورہ جو ہے وہ ہر سیاستدان کو بھی جب وکیل دیتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں, ہم خود کیسز بھگت کے آئے, اس وقت بھی کوئی انصاف کا بول بالا نہیں تھا, یہی نظام تھا, اسی طرح بینچ ٹوٹتے بنتے تھے, اسی طرح سب کچھ ہوتا تھا. اور اس وقت ہمیں جو اچھے لیگل ایڈوائزرز تھے, چونکہ وہ پولیٹیشین نہیں تھے, تو وہ ہمیں یہی مشورہ دیتے تھے کہ آپ لیگل انداز میں اس کو رکھیں, اور اپنی پریس ٹاک وغیرہ جو ہے وہ
عدالت کے باہر رکھیں. اب جب عدالت میں یہ سلسلہ ہوگا، اور اب اس دفعہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہی ساتھ لیگل بھی ہیں، چونکہ میں کوئی انٹینشن کی بات نہیں کر رہا، لیکن انکلینیشن تو ظاہرہ ہوتی ہے. جب ایک سیاسی آدمی بات کرتا ہے تو وہ پولیٹیکل بات چاہے لیگل بھی آرگومنٹ ہو اس میں لے آتا ہے، جس کی وجہ سے پھر قانونی طور پر جب آپ کا مخاطب جو ہے وہ عوام ہوں اور عدالت نہ ہو، اور اس کی جو سایہ ہو اس پہ، جو اوور آل شیڈو ہو وہ قانون کا نہ ہو بلکہ صحافت کا ہو، تو پھر یہ ہو کہ جی کون سا بیان کس وکیل کا ڈائلاگ باہر اچھا جائے گا یا کس لیڈر کا جائے رائٹ گا، سر. تو پھر اس قسم کے توقعات رکھی جانی چاہیے. بہت بہت شکریہ علی بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ علی راشد صاحب، بہت بہت شکریہ انجینئر راجہ قمر الاسلام. قیمتی وقت کے لیے پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. آخر میں مشتاق احمد صاحب کو پوری قوم کا سلام. اینڈ آئی ہوپ وین ہی کمز بیک، جب وہ پاکستان پہنچے تو ان کو ایک اسٹیٹ کے لیول پہ ویلکم کیا جائے، کیونکہ انہوں نے جو اچیو کیا ہے شاید کوئی اور پاکستانی نہ کر پایا، اور ہمارا دل فلسطین کے ساتھ دھڑکتا تھا، دھڑکتا ہے، دھڑکتا رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.